أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इंशाअल्लाह सूरतुल हुमज़ा स्टार्ट करेंगे। मक्की सूरत है, सूरतुल क़यामा के बाद नाजिल हुई और इसका ज़माने नज़ूल अगर हम देखें तो ये क़याम मक्का के दूसरे दौर में यानी 4 या 5 नबवी इसके आगाज़ में नाजिल हुई। और मज़मून क्या है सूरत का कि जो कुफ़ार मक्का खुसूसन वलीद बिन मगीरा, उमैया बिन खल्फ, आज़ बिन वाइल, ये सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की गीबत और ताना करते थे। अखनस बिन शुरैक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेहुदा बात किया करता था। इन बदबख्तों के हक़ में ये सूरत नाज़िल हुई। अगर हम इस सूरत का छोटा सा मरकज़ी मज़मून देखें तो ये उन लोगों के किरदार की उसमें झलक दिखाई जा रही है जो आखिरत के बारे में बिल्कुल ना समझ है, आखिरत को बिल्कुल मानते नहीं, अंधाधुंध एक ऐसे रास्ते पर भागे चले जा रहे हैं जो हकीकत में खसारे का रास्ता है। सुभान अल्लाह। और इसी पर चलते चलते वो पस्ती की इस हद तक पहुंच जाते हैं जहाँ इखलाक और किरदार में खैर और भलाई की कोई मेरा बाकी नहीं रहती। फिर क्या करते हैं लोग? ऐसे लोग माशरे में रहते हुए कभी किसी गीबत, किसी पर ताना, किसी की इज्जत पर हमला, किसी का माल हड़प कर देना, और अगर कोई नेक काम करना भी तो सिर्फ दिखावे के लिए, यानी कोई जाती मफाद हो पोशीदा। जब किसी माशरे के इंसानों की गालिब अक्सरियत पस्ती और घटियापन का शिकार हो जाए तो फिर वो माशरा मजमूई तौर पर हर किस्म के खैर से महरूम हो जाता है। और इसी की अक्कासी इस सूरत में की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। वैल हलाकत, मगर इसके लुग़वी मानी है दोज़ख की एक वादी। एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन को वैल कहते हैं, नॉट नॉर्मल, एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन, हलाकत, बेइंतहा तबाही है। किसके लिए? लिए कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, यानी कुल्ली हुमज़ा व कुल्ली लुमज़ा, हर हुमज़ा के लिए और हर लुमज़ा के लिए। वाव यहाँ पे हज़फ है, उमिट हुआ है, कनेक्टर है, वाव हर्फ़ अत्फ़ कहलाता है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि वो उमिट है, या फिर कुछ लोग कहते हैं लुमज़ा हुमज़ा का ही बदल है। क्या मतलब हुमज़ा का और क्या मतलब लुमज़ा का? हुमज़ा हा मीम जा से निकला है। हुमज़ा और लुमज़ा दोनों फ़ुअला के वज़न पर मुबालगे के सीग़े हैं। मायने के एतबार से बहुत करीब हैं। बाज़ अहले लुग़त के नज़दीक जो हुमज़ा है वो ताना ज़नी करने वाले को कहते हैं, और लुमज़ा पुश्त पे जो ऐब जोई करता है यानी गीबत, उसको कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है कि हर चुगली खाने वाले, दोस्तों में जुदाई और तफर्रक़ा डालने वाले, बेकसूर और बेऐब इंसानों में नुक्स निकालने वाले को हुमज़ा और लुमज़ा कहते हैं। अगर हम वर्ड टू वर्ड और लुग़वी मायने देखें तो हुमज़ा हा मीमज़ा, हमज़ा यहमिज़ू से निकला है, यानी चुभोना, चुटकी लेना। हुमज़ा या हम्माज़ का मतलब होता है कसरत से ताना देना, क्योंकि ताना भी तो एक चुटकी की तरह लगता है ना दिल पे। सुभान अल्लाह। महमज़ अगर आपने कभी वर्ड उर्दू में सुना हो, उसको कहते हैं कि जो सवार के जूते की जो एड़ी है ना, उस पर जो लोहा लगा होता है और उससे वो घोड़े के पहलू पर मारता है ताकि वो घोड़ा तेज चले, उसको महमज़ कहते हैं। तो उसी से ये निकला है हुमज़ा, नोकदार चीज से चुभो देना, यानी कि एक्सट्रीम ताना देना, ऐसा कि दिल पे जाके लगे। हुमज़ा किसी शख्स की किसी हरकत, काम या बात पर तान तशनी करना,
وہ کام تشنی کے قابل ہو یا نہ ہو۔ یہ طعن و تشنی زبان سے بھی کی جا سکتی ہے، آنکھوں کے اشارے سے بھی کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہمزہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں لمزہ کا کیا مطلب ہے۔ لمزہ ڈکشنری میں لمزہ یلمزو لمزن سے نکلا ہے، یعنی عیب جوئی کرنا، نکتہ چینی کرنا، اور لمزہ بھی مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ عیب جوئی کرنا۔ لمزہ کے معنی ہے کہ ایسے عیب تلاش کرتے رہنا، ٹو میں رہنا کہ کوئی کمزور پہلو ہاتھ میں آ جائے اور اس کو پھر اچھالا جائے، غیبت کی جائے۔ اس آیت میں دراصل یہ جو قریش کے معززین ہیں ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے، جو ہر وقت مسلمانوں اور پیغمبر اسلام کا کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے، جو غلطیاں ان کی نظر میں معلوم ہوتی ان پر طعن و تشنی کرتے، اور جو باتیں ان کو معلوم نہ ہوتی تو ان کے ٹو میں لگے رہتے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری ایسی حرکتوں کا انجام تمہاری اپنی تباہی اور ہلاکت ہے، ایکسٹریم ہلاکت، سبحان اللہ۔ اگر آپ دیکھیں کہ نیکسٹ آیت کو ملانے کے لیے نون قطنی لگایا گیا ہے، چھوٹا سا نون، لمزہ تین الذی، اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے لمزہ تین الذی، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اور یہ چھوٹا سا نون اس لیے آتا ہے کہ اگر ایک تنوین ہو آخر میں ورڈ کے، جیسے لمزہ تن تھا، یہ ہمزہ تن کی جگہ کی طرح لمزہ تن تھا، اگر ہم اس کو آگے ملائیں گے اور الف لام نظر آئے گا ہمیں آگے، تو ملانے کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا نون قطنی لگانا پڑے گا، اور تا کی جو تنوین ہے اس میں سے ایک کسرہ ہم ختم کر دیں گے، ایک کسرہ باقی رہنے دیں گے، اور نون قطنی سے اس کو ریپلیس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تجوید کا رول ہے۔ اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو لمزہ الذی پڑھیں گے، اگر ہم نہیں ملا کے پڑھیں گے تو لمزہ الذی جمع مالا۔ آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں، مگر آیت نمبر 2 دیکھنے سے پہلے میں چند احادیث ضرور پڑھوں گی، کیونکہ یہ طعنہ دینا اور عیب لگانا صرف معززین مکہ یا قریش کے ہی ٹریٹس نہیں تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ کیریکٹرسٹک پائی جاتی ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو مذاق میں طعنہ ضرور دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے I'm joking، ہر کوئی I'm joking۔ یہ جوک کی پہاڑ میں جو ہم طعنہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور فرمایا تم کتنے اچھے ہو اور تمہاری خوشبو کتنی پیاری ہے، تم کتنے عظیم ہو، تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی حرمت خدا کے نزدیک اس کے مال اور اس کے خون سے بھی زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ انسان کی عزت اللہ کے نزدیک اللہ کو بہت پیاری ہے۔ غیبت اور چغلی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے اچھا نہ لگے، ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اس کے متعلق میری بات سچی ہو، یعنی کہ وہ عیب اس کے اندر ہو، تو یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری بات سچی ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر تیری بات سچی نہ ہوئی تو پھر تو یہ بہتان ہے اور اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، بدگوئی کرنا مطلقاً حرام ہے، سبحان اللہ۔ اور تفہیم القرآن میں آتا ہے کہ یہ بدگوئی اگر سچی ہو تو غیبت ہے، جھوٹی ہو تو بہتان ہے، اور دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے ہو تو چغلی ہے۔ اور آپ سب نے وہ تو سنا ہی ہوگا، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سورہ حجرات میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع فرماتے ہوئے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا اور کہا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو
اور اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آئے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو بہت چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں اور اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو پھنسائیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا کتنا اس کا نقصان ہے، کیونکہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں اس شخص کو مل جاتی ہیں جس کی اس نے غیبت کی ہو، تو یہ تو سراسر خسارے کا سودا ہوا۔ اس کے بارے میں بہت ایک روایت مشہور ہے کہ خواجہ حسن بصری کو ایک دفعہ کہیں سے خبر پہنچی کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ بجائے ناراض ہونے کے یا غصہ کرنے کے آپ نے کھجوروں کا ایک تحفہ ان کے پاس بطور ہدیہ پہنچا دیا، اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ مجھ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دی ہیں، اس احسان کا بدلہ دینے کی مجھ میں استطاعت نہیں ہے، اس لیے یہ صرف کھجورے نظر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ غرض یہ کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ غیبت اتنا بڑا گھناؤنا گناہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو پاک کرنا چاہے اسے غیبت سے ڈیفینیٹلی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم ایسی پارٹی میں ہوتے ہیں، ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں سب ایک دوسرے کی برائیاں یا کسی ایک بندے کو لے کے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح مصلحتاً اس کو روکنا چاہیے، اور کچھ لوگ ظاہر روکنے پہ برا منا جاتے ہیں، تو پھر ہمیں استغفار کی تسبیح کر کے ان سے تھوڑا علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ مطلب جتنی دفعہ آپ اس غیبت کا حصہ بنیں گے اتنی ہی دفعہ ہم لوگوں کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، اور جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح ہم نے تانا دینے کو، اگر آپ دیکھیں انسان زیادہ تر اس میں پھر خواتین کا رول آتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، ہم کتنا ہر ہمارے الفاظ تانے سے شروع ہوتے ہیں، تانے پہ ختم ہوتے ہیں۔ مگر جب ہم کبھی بھی اب تانا دینے لگے، ہمارا دل کرے کہ ہم کچھ کہیں، تو اس صورت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ویل ہے، اور ویل کا مطلب ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ دوزخ کی ایک وادی۔ آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے، یہ اسم موصول ہے وہ جو، یا جس نے، جمع یہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع جس نے جمع کیا، مال کو اور عددہ، اور اس کو گن گن کر رکھا ہے، کس کو؟ اسے، کس کو؟ مال کو، عددہ۔ ان کی ایسی حرکتیں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں کسی کو تانا تشنی کرتے ہیں، کیوں کسی کو کانڈیسینڈنگ ریمارکس دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو دولت کا نشہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ کماتے ہیں، جو غریب ہے اس کو، مسلمان جو غریب ہے اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر ایسی برائیاں، ان کی غیبتیں، ان کے اوپر تانے تشنی، ان کو دھتکارنا۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بخیل بھی ہم انتہائی درجے کے پھر ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں، تانا تشنی۔ پھر روپے پیسے کو محفوظ رکھنے، گن گن کر رکھنے میں خاص ان کو لطف آتا ہے۔ یہ تو اس وقت کے قریشیوں کی بات ہو رہی تھی، مگر آج بھی اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمیں بھی مال گن کے رکھنے کی، بینک اکاؤنٹس بڑھنے کی، اپنے زیور بڑھاتے رہنے کی، ان کو جمع کرنے کی ہم لوگ کو بھی ہوس ہے۔ اگر آپ یہ عددہ کا ورڈ دیکھیں تو اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ امام ابو جعفر نے اس کے معنی تعدید کے کیے ہیں، یعنی کہ بڑی تعداد میں مال جمع کرنا، پھر بار بار گننا، گن گن کر رکھنا۔
عددا یہ مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو شد ہے مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عدتن سے یہ ماخوذ ہے، جس کے معنی ذخیرہ کرنا، بچا کے رکھنا، کہ ہماری شادیاں ہوں گی، ہم اس کے لیے جمع کرتے رہیں، ہم سال غریب کا بچہ بھی مر جائے گا تو ہم اپنے بینک اکاؤنٹس خالی نہیں کریں گے، ہم نے تو آگے کے لیے جمع کر کے رکھنا ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہے کہ عددا گن گن کر رکھنا، مال کو روک رکھنا، خوب گننا، کثرت معدود کے لیے بھی آتا ہے کہ خوب گننا، سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ احصاہو کے اس میں بھی آتا ہے، احصاہو کا کیا مطلب کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، غرض دن بھر مالی مصروفیت میں بس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ میرا کتنا کمایا کتنا نہیں کمایا، آج کتنا میرا بڑھ گیا اکاؤنٹ، اور رات آتی ہے تو بس چھپا کر رکھ دینا۔ حالانکہ ہمارا اسلام سے بالکل برعکس ہے۔ حدیث ہے نا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ اجنبی یا پھر مسافر، سبحان اللہ۔ سامان 100 برس کا پلک کی خبر نہیں۔ اچھا، کیا مال جمع کرنا گناہ ہے؟ یعنی کہ ہم اچھے بینک میں کچھ پیسے رکھیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے، یا اپنے لیے کچھ تھوڑا بہت جمع کر کے رکھیں؟ نہیں، گناہ نہیں ہے۔ صرف مال جمع کرنا گناہ نہیں ہے، وہ مال جس میں لالچ ہو، حرص ہو، وہ مال جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں نا، حرام طریقے سے کمایا، حقوق واجبہ نہ ادا کیوں، یعنی کہ زکوٰۃ خیرات کا نہ پتہ ہو، صدقات کا نہ پتہ ہو، کسی کی مالی امداد ہم کر سکتے ہو پھر بھی نہ کریں، اور اس کو بس بچا بچا کے رکھیں۔ اور تیسرا یہ کہ تفاخر کے طور پر، یعنی کہ ایک دوسرے سے فخر کہ میرے پاس اب 3 گھر ہو گئے ہیں، میرے پاس تو 2 گاڑیاں ہو گئی، میرے پاس تو 4 بینک بیلنس میں یہ جمع، مطلب ایک دوسرے کو بتانا، شو آف، پھر اس میں گناہ ہے۔ ورنہ مال جمع کرنا ایک حد تک گناہ نہیں ہے، ظاہر ہے we have to save for rainy days too۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یحسب ح سین با، اگر حسبہ یحسوب ہو یعنی باب نون سے ہو، یحسوب سین کے اوپر ضمہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے گنتی کرنا، شمار کرنا، حساب رکھنا۔ مگر جب حسبہ یحسب ہوتا ہے باب سین سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، گمان کرنا، یعنی کہ یحسب ہو تو گنتی کرنا، شمار کرنا، یحسب ہو سین کے اوپر فتحہ ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، گمان کرنا۔ جیسے کہ آیا ہے کہ سورہ بقرہ میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم لوگوں نے گمان کیا کہ تم لوگ داخل ہو گے جنت میں؟ تو یہ اسی سے نکلا ہے یحسب، وہ گمان کرتا ہے۔ کون؟ پچھلی دفعہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ وہ مال گن گن کر رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، ایک تو جمع کرتا ہے پھر اس کو گن گن کر رکھتا ہے، صرف جمع ہی نہیں، ہر روز گننا، ہر مہینے گننا، کتنا انکریز ہوا کتنا انکریز ہوا، وہ گمان کرتا ہے۔ انا کہ بے شک، ان ہوتا کہ، مگر انا شد ہے یہ بے شک کے لیے، ما لہو اس کا مال، یہ ہو پروناؤن کے لیے آتا ہے کہ اس کا مال، اس بندے کا مال، اخلدہ ہمیشہ رہے گا، یہ ترجمہ غلط ہے، ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، یہ ترجمہ درست ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کو عربی گرامر آتی ہے، اگر وہ دیکھیں کہ یہ خا لام دال سے روٹ لیٹر سے نکلا ہے، مگر اگر یہ ہوتا نا باب خلدہ، یہ صرف خلدہ ہوتا، یا الف نہ ہوتا یا حمزہ نہ ہوتا، خلدہ ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، خلدہ یخلدو ہمیشہ رہنا۔ اگر یہ ہوتا خلدہ نارمل باب نون سے، مگر یہ ہے اخلدہ، یعنی کہ حمزہ سامنے پہلے آ گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رکھنا۔ میں آپ کو 2-3 اور ایگزامپل دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ نارمل لکھیں دخلا، داخل ہونا، مگر ادخلا داخل کرنا، باب افعال سے آ جاتا ہے۔ جب بابوں کے چین سے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ جو لوگ عربی گرامر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آتا ہے کہ ڈفرینٹ بابس میں
डिफरेंट मीनिंग चेंज हो जाते हैं, रूट लेटर्स वही रहते हैं। खरजा निकलना, अखरजा निकालना, अगर हमजा आ जाए शुरू में तो निकालना। इसी तरह नज़ला नाजिल होना, मगर अनज़ला नाजिल करना। तो अगर आप इसका मतलब देखें, बहुत सारे कुरान में इसका मतलब ये लिखे हुए होंगे कि बेशक उसका माल हमेशा रहेगा, नहीं, खलदा नहीं है, अखलदा, वो इसको रखेगा। अब माल कैसे जिंदा रखेगा इस बंदे को, अगर हम इसका मतलब देखें। एक तो ये इसका मतलब हो सकता है कि वो माल के जमा करने में इस कदर मुनहमिक है जैसे से कभी मौत आएगी ही नहीं, यानी कि इसका माल इलाज वगैरह के जरिए इसको मौत के मुंह से बचा लेगा, मतलब जितनी वो लंबी जिंदगी चाहता है वो चाह लेगा। सुभान अल्लाह, ये इस गलत फहमी में मुब्तला है कि माल इसको हमेशा जिंदा रखेगा। आपको पता होगा कि आजकल तो वैसे भी साइंस इतनी तरक्की कर रही है कि इमॉर्टैलिटी टेक अगर आप जानते हो, या फिर लाइफ एक्सटेंशन साइंस आजकल बहुत इन है कि जी किस तरह लॉन्जेविटी पे भी लोग वर्क कर रहे हैं कि हम, या फिर जेनेटिक प्रोग्रामिंग पे कि जी लंबी जिंदगी हो सके इंसान की जितनी, जैसे कि हम अपनी खूबसूरती को भी तो आजकल बढ़ा ही रहे हैं ना ऑपरेशंस के थ्रू। तो लाइफ एक्सपेंशन पे भी काम हो रहा है कि किसी तरह हम लाइफ, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कब तक उसको जिंदा रखेगा उसका माल। और माल कैसे जिंदा रख सकता है एक इंसान को, यानी कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे मरने के बाद हमारा नाम जिंदा रहे। क्या करते हैं दौलतमंद आदमी यहाँ पे, अपनी दौलत के जरिए दुनिया में अपने ऐसे आसार नकूश छोड़ जाए जिसकी वजह से हमेशा इसका नाम दुनिया में रहे। आप देख लें ये जो पिरामिड्स हैं एहराम मिस्र, ये इसी की वजह से तो है कि हमेशा इनका नाम हो। तो अगर देखा जाए तो पिछली सूरत से और इस सूरत का क्या लिंक है, हुमज़ा लुमज़ा से मालहू अखलदा, क्योंकि जो मालदार होता है ना वो समझता है कि मैं माल के बलबूते पे जो चाहे कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं किसी को भी दबा सकता हूँ, किसी को भी मजाक उड़ा सकता हूँ, किसी को भी ताना दे सकता हूँ, मतलब कि माल है इस वजह से मुझे ये सारी चीजें, आई कैन डू दैट। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं आयत नंबर 4 में, कल्ला, हरगिज नहीं, वो ये समझता है, हरगिज नहीं, कल्ला ला युम्बज़न्ना, ये जो शुरू का ला है और आखिर का नून है, जब कभी किसी फेल के साथ ला और आखिर का नून मुशद्दद आए तो इसका मतलब होता है हरगिज, हरगिज, बिला शुबा, डबल एम्फेसिस। युम्बज़न्ना, ये नून बा ज़ा से निकला है, इसका मतलब होता है, नबज़ का मतलब होता है, अगर हम डिक्शनरी का मतलब देखें, नबज़ा यम्बिज़ु, किसी चीज को, ये बाप दौत से है, किसी चीज को अलग करना, फेंक देना। ये सूरतुल क़सस में भी आया है, आई थिंक आयत नंबर 43 के फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम, फिर हमने पकड़ा, यानी किसको पकड़ा, फ़िरऔन को और इसके लश्करों को फिर हमने फेंक दिया। और ये नॉर्मल फेंकना नहीं होता, यहाँ पे तो लिखा ना वो फेंका जाएगा। आप इस फेंकने का ना समझें कि ऐसे वर्थलेस ट्रैश नहीं होता, कि बिल्कुल ही वर्थलेस एक गार्बेज की तरह ये फेंक दिया जाएगा। किसमें, फी इन हुतामा। हुतामा क्या है, हुतामा हा तो मीम से निकला है। हा तो मीम को समझने के लिए हम इसका जो लिटरल मीनिंग है वो देखते हैं। हुतामा यहतिमु, बाप दाद से है, रोंदना, चूरा चूरा कर देना। और इसमें अगर आपको याद हो सूरह नमल में क्या चूंटियों ने बोला था कि ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदहु, हरगिज ना रोंदने पाए उन लोगों को सुलेमान और उनके लश्कर, रोंदने पाए, वो एक दूसरे को चूंटियां बोल रही थी, यानी कि क्रस्ट ना हो जाए। और हुतामा उसी से निकला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नॉर्मल दोज़ख का नाम नहीं लिया, जहीम का, जहन्नम का, हुतामा, क्योंकि हुतामा को आप समझे कि क्रश्ड इनटू अ क्रशर, इट्स क्रशर। हुताम कहते हैं जब ड्राइड लीव्स नहीं होते, पतझड़ के जो पत्ते होते हैं, चूरा किस तरह हमारे पैरों के आगे नीचे अंदर चूरा हो जाते हैं ना, या फिर अगर हम अंडे को बॉईल करके उसको चूरा चूरा करते हैं, जिसकी पील होता है, उसको कहते हैं हुताम अरबी में।
تو हुतमा उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेटाफोर यूज किया है कि when you will be crushed, वो जो बंदा है ना जो इस तरह की हरकतें करता है, he will be crushed in the crusher, फेंक दिया जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा, जो लोगों को चूरा चूरा करता है अपने तानो तशनी से, अपने रिमार्क्स से, गीबतों से। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। रेजा रेजा शुदा चीज को कहते हैं हुताम। वमा अदराका मल हुतमा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बड़े प्यार से, और तुम्हें क्या मालूम कि हुतमा क्या है। मा क्या, यह हर्फ इस्तिफाम है, इस्तिफाम क्वेश्चन के लिए किया जाता है। और क्या, अदराका क्या जाने आप, ये का प्रोनाउन है, दमीर है कि अदरा, अदरा का मतलब होता है जानना, किसी चीज का उर्फ हासिल करना। दौरा यदरी से है कि आप क्या जाने, माँ क्या हुतमा, क्योंकि उस वक्त एक तो लोगों को हुतमा का मतलब नहीं इस तरह पता था, हुताम तो वो उसको कहते थे कि जो क्रश्ड चीज हो, बट ये हुतमा क्या है, तो वो क्वेश्चन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही क्वेश्चन कर दिया। और ये कुरान का बड़ा प्यारा तरीका है, ये तालीम देने का तरीका है, ये मोटिवेट करता है, शौक दिलाता है कि पता तो चलेगा ये क्या है हुतमा। और अमूमन आप देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह क्वेश्चन किया करते थे ना पहले सहाबा को, तालीम देने के लिए, तहजीब देने के लिए कि तुम्हें पता है ये क्या है। तो फिर सहाबा कराम क्या कहते थे, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो हम भी जब क्लास लेते हैं या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी यही कहते हैं कि आप यू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, इंगेज करने के लिए ऑडियंस को, स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, नॉट ऑलवेज टेल बट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, ताकि लोगों की ना एक शौक हो के क्या है हुतमा, मल हुतमा। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बता रहे हैं, नारुल्लाहिल मूक़दा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की आग, मुदाफ मुदाफ इलैहि है, अल्लाह की आग, अल मूक़दा भड़काई हुई। ये मूक़दा, ये यहाँ पे मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि कुरान में, सारे कुरान में गालिबन यही एक मकाम है जहाँ दोज़ख की आग की निस्बत अल्लाह की तरफ की गई, यानी कि वो अल्लाह की आग है। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि वो अल्लाह की आग, अल्लाह ने इस आग को भड़काया है। यानी इसी से आप आग की शिद्दत का अंदाज़ा लगा दें, इसी तरह इसी से आप अल्लाह के गुस्से का अंदाज़ा लगा दें कि जो इंसान की हुर्मत से खेलता है ना, सुभान अल्लाह, उसकी आग अल्लाह खुद अपने हाथों से लगाएंगे। अल्लाह मुतकब्बरीन को सबसे ज्यादा रुस्वा कुन अजाब देता है। वक़दा यौक़िदु, ये इसका है वाव ऑफ दाल, इसका मतलब होता है आग का भड़काना। नहीं, वक़दा का अगर मतलब देखें तो आग का भड़कना, मगर अगेन औक़िदु यानी बाब इफ़ाल से अगर आ जाए, औक़दु यौक़िदु, आग का भड़काना, इसी बाब इफ़ाल से ये मफ़ऊल का सीगा है, यानी कि वो जिसको भड़काया जाए, यानी भड़काई हुई आग, भड़काने वाला नहीं, भड़काई हुई आग, इसको कहते हैं मफ़ऊल। तो ये बाब इफ़ाल से है, वाव ऑफ दाल, कि वो भड़काई हुई है। अल्लाह की आग जो जलाई हुई होगी, इससे मफ़हूम यह है कि दोज़ख की आग दोज़खियों के दाखिल होने से पहले ही से जलाई हुई होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे दुनिया में हम पहले ईंधन तैयार करते हैं फिर इस ईंधन में आग लगाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख की आग को 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो स्याह हो गई। लिहाजा अब वो स्याह है, अंधेरी है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, यानी कि वो जो, अल्लती ये इस्म मौसूल का सीगा है मगर मुअन्नस के लिए, अल्लज़ी जो है वो मुज़क्कर के लिए आता है, अल्लती जो है वो मुअन्नस के लिए आता है। यहाँ पे कौन है मुअन्नस? यहाँ पे नार है मुअन्नस। हर जहन्नुम का नाम मुअन्नस होता है,
مذکر نہیں ہوتا تو ہم نار کے لیے اللتی، وہ جو، یا الذی مذکر کے لیے ہوتا، اللتی مؤنث کے لیے، وہ جو، تطلع وہ جو پہنچے گی، یعنی آگ پہنچے گی، طلوع سے ہے یہ طا لام عین، وہ پہنچے گی، چڑھے گی، اوپر چڑھے گی، طلوع ہوگی، کہاں پر اعلیٰ پر، الافئدہ، فا حمزہ دال، یہ فعادہ کا مطلب ہوتا ہے روسٹ کرنا، مگر فواد کہتے ہیں دل کو، دل کے لیے ہم اور بھی بہت سارے ورڈز یوز کر سکتے ہیں۔ فواد کی جمع آتی ہے افئدہ، یہ فواد کی جمع ہے افئدہ، اور فعاد اللحم کہتے ہیں، یعنی فعاد اللحم گوشت کو بھوننا، ٹھیک ہے، مگر جب فواد ہوتا ہے نا، فواد یا افئدہ، یہ اس سے مراد ہوتا ہے دل کا وہ حصہ جو انسان کے جذبات کی شدت اور تاثیر سے تعلق کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ریزن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلب یوز نہیں کیا، القلوب یوز نہیں کیا، یا کوئی اور دل کا صیغہ یوز نہیں کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے افئدہ ہی کیوں یوز کیا؟ کیونکہ اس کا تعلق جذبات سے ہے۔ جب ہم کسی کو ریمارکس دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، تشنیع دیتے ہیں، اس کا برا بھلا کر دیتے ہیں بول بول کے اس کے منہ پر، اس کے پیچھے، تو اصل میں تو ہم اس کے دل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، دل کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی، وہ پہنچے گی دلوں پر، افئدہ، مطلب یہ کہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ دل کے اس حصے پر پہنچے گی جو جذبات کا مرکز ہے، جس میں زرپرستی کا جذبہ ہے، اور جو دوسرے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے کے جذبات رکھتا تھا۔ یہ آگ اس کے جذبات کو، اس کے دل کے اس حصے کو بھون کر رکھ دے گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فواد کا کیا مطلب ہے، فعادہ یفعدو، افعدو ٹو روسٹ، فعادہ یفعدو کا مطلب ہے روسٹ کرنا۔ سبحان اللہ، اور وہ طلوع ہوگی یعنی کہ بلند ہو کر سامنے آئے گی، you know, her heart will be engulfed with flames، because جو پین ہم نے دوسروں کو کاز کیا ہے وہی اللہ نہ کرے، جو انسان دوسروں کو پین دے گا اس کو اسی طرح پین فل پنشمنٹ بھی ہوگی۔ آیت نمبر 8، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ، ہا پروناؤن ہے فیمنن مؤنث کے لیے، وہ ہوتا تو مذکر کے لیے، انہا بے شک وہ، یعنی کہ آگ، نار، اگین نار پہ ہے، ہاں بے شک وہ، علیہم ان کے اوپر، لوگوں کے اوپر، مؤصدہ، مؤصدہ، واو صاد دال، واو صاد دال کے روٹ لیٹر سے وسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وسط یوصدو کا مطلب ہوتا ہے ثابت رہنا، اگین مگر جب یہ باب افعال میں چلا جاتا ہے اوصدہ تو اس کا مطلب ہے ثابت رکھنا، کسی چیز کو جمانا، یعنی کہ آپ جس طرح ہانڈی کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں نا اگر کور کر کے، تو وہ اسٹیم آتی رہتی ہے اور وہ کہیں نکل نہیں سکتی کوئی چیز، یعنی دروازہ بند کر دینا۔ اسی سے ہم کب یہ چیز استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ سمجھیں کہ جانوروں کو روکنے کے لیے جو باڑا بنایا جاتا ہے نا، ایئر ٹائٹ، کہ nobody completely closed, nobody can move, like we are helpless and we are paralyzed، اس کو کہتے ہیں ایصاد، دروازہ بند کر دینا۔ آپ اس سے یہ اپنے دماغ میں لائیں کہ جس طرح کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی گاڑی کا اور دروازے بالکل لاک ہو جائیں، یا پھر کوئی بلڈنگ میں آگ لگ جائے اور دروازے بالکل لاک ہو جائیں اور آپ کھولنا چاہ رہے ہیں کھل نہ پا رہے، اس کو کہتے ہیں مؤصدہ، اور یہ باب افعال سے مفعول کا صیغہ ہے، بند کی ہوئی، یعنی کہ اس کو بند کر دیا گیا آگ کو، اب کہیں بھی بندہ نکل نہیں سکے گا اس سے بچ کے۔ فی عمد ممددہ، ان یعنی میں، عمد کہتے ہیں ستون کو، جیسا کہتے ہیں عماد الدین، دین کے اتنے ستون ہیں، پلرز آف اسلام، فی عمد ستونوں میں، ممددہ، میم دال دال، اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے عین میم دال، اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے میم دال دال،
مدد، مدد سے نکلا ہے، اور مدد کا مطلب آپ لوگ کو پتہ ہے کہ دراز کرنے کو مدد کہتے ہیں، مدہ جسے مدہ کہتے ہیں نا، الف مدہ یا مدہ، دراز کرنا یا مہلت دینا، اس سے نکلا ہے ممدود، اسم مفعول کا صیغہ ہے، یہ بھی اگین باب فعال ہی سے ہے، امددہ، امدہ یمدو سے ممددہ نکلا ہے، ممددہ، لمبے لمبے، ممددہ لمبے لمبے، یعنی کہ کسی چیز کو دراز کرنا یا پھیلانا۔ یہ باب افعال سے نہیں، سوری، یہ باب تفعیل سے ہے۔ مدہ، آپ کو جنہوں نے گرامر نہیں پڑھی ہوئی، ظاہر ہے وہ لوگ ان باب کو نہیں سمجھ سکیں گے، مگر یہ تفسیر انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے جو گرامرز کے اسٹوڈنٹ ہیں اور گرامر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں اس لیے تھوڑا سا گرامیٹیکلی بھی بتاتی ہوں کہ ڈفرنٹ باب سے کیا مطلب چینج ہوتا ہے۔ تو اگر ہم باب افعال سے لیتے تو وہ کوئی اور مطلب ہوتا، ٹھیک ہے، مگر یہ باب افعال سے نہیں ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، مددہ یمددو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دراز کرنا، پھیلانا، اور اسی سے ممدد نکلا ہے، اس مفعول کا صیغہ، یعنی دراز کیا ہوا، لمبے لمبے، کھینچا ہوا، لمبے کیے ہوئے ستونوں میں یہ آگ ہوگی، یا دوزخ بہت تنگ ہوگی، سبحان اللہ، اور ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ تو مرکزی مضمون کیا ہوا اس صورت کا؟ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے انسان کو تکبر، عیب چینی جیسی بری اخلاقی جو صفات ہے نا، دنیا پرستی، مادہ پرستی، ان سب سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اسے کیا بنا دیتی ہیں؟ بخیل بنا دیتی ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ حق بات کی آڑ میں ہم کتنا کچھ لوگوں کو سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے، بس زبان کے تھوڑے سے ہیں، اور ہم تو صاف بات کرتے ہیں، ہم تو سچی بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ سامنے بھی ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، پیچھے بھی ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کے عیب کو چھال کر اس کی اصلاح کرتے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم جسمانی عیب ہو، قد ہو، ناک لمبی، ناک چھوٹی، لباس ہو، رنگ ہو، دینی، کوئی اخلاقی، کوئی بھی عیب انسان کا ڈھونڈ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں خیر خواہی سے، احسن طریقے سے دوسروں سے بات، اگر ہمیں نصیحت بھی کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ہمیں کڑوی نصیحت جو ہے نا وہ کبھی اثر نہیں کرتی، کڑوی نصیحت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، احسن طریقے سے ہمیں نصیحت کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں علم ہے، اگر ہم میں شہرت ہے، ہمیں شہرت اللہ نے دی، حسن دیا، مال دیا، اس کی وجہ سے ہمیں ایروگنس نہیں آنی چاہیے، سٹبننس نہیں آنی چاہیے، تکبر، غرور نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیگیٹو پیپل میں ہے، جو ہر وقت ان کا کام یہ ہوتا ہے، تو آپ یو جسٹ اسٹے اوے فرام نیگیٹو پیپل۔ آپ مسجد میں اٹھے بیٹھے، آپ ایسے لوگوں کو ساتھ دوستیاں کریں، آپ اپنے بچوں کی دوستیاں ایسے لوگوں سے کریں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ تو یہ ہے مضمون اس سورت کا، and there are so many lessons to learn from this surah inshallah. ہوپ کہ ہم سب اس آیت کو، ان 2 آیتوں کو یاد کریں گے، اور جب بھی ہمارے منہ سے کسی کے لیے طعن و تشنیع یا غیبت یا کوئی ایسے الفاظ جو کسی کو ہرٹ کریں نکلنے لگیں گے، تو ہم ان آیات کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔